बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का मौजू ख्वाजा हसन निज़ामी का मज़मून फाका में रोज़ा है। अपनी किताब का सफ़ा नंबर देखिए 16। ख्वाजा हसन निज़ामी का तारीफ़ी नोट अगर आप इब्तदाई पैराग्राफ जो उनकी हालात ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है उसको पढ़ें और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ उसके साथ उसका कुछ बात भी कर लेते हैं। ख्वाजा साहब का ताल्लुक़ एक सूफ़ी घराने से था, इसलिए एक मकसद को सामने रखकर उन्होंने सादा, आसान और आम फहम ज़ुबान में तसव्वुफ़ के असरार और रमूज़ को आम लोगों के लिए लिखना शुरू किया। उन्होंने ऐसा दिलकश तर्ज़ तहरीर और पैराया बयान इख्तियार किया कि खुश्क और बेकैफ़ इखलाकी और रूहानी मुबाहस तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े से निकल कर अदब में दाखिल हो गए। कि सबसे आम बात जिसकी तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए कि वो एक सूफियाना मिजाज रखने वाले इंसान थे, यानी दुनियावी तायुश या नामवरी की उन्हें कुछ का शौक़ नहीं था। और उनकी तहरीरों में भी हमें एक सूफियाना अंदाज़ ज़िंदगी के रवैये देखने को मिलते हैं। और यही सबब है कि उन्होंने जो है वो जो उसलूब बयान इख्तियार किया है वो मौज़ूआत के खुश होने के बावजूद एक दिलकश अंदाज़े बयान लिया है जिससे क़ारीन या पढ़ने वाला बोरियत महसूस नहीं करता। उनके मज़ामीन के मकबूल होने की एक वजह ये भी कि उन्होंने सबसे अलग तर्ज इख्तियार किया, जो कि लिखा सीधे साधे और आम पैराए में लिखा, अवाम के लिखा और इन मौज़ूआत पर लिखा जिन पर इंसान की तबीयत खुद ब खुद मायल होती है। उन्होंने इंसानी ज़िंदगी को मौजू बनाया। अमूमी मुशाहिदा ये है या जिस ज़माने की ये बात हो रही है 1857 के बाद फ़ौरन बाद के हालात हैं कि उस ज़माने में उसलूब बयान में जो है वो लोग अब इज़हार बयान से ज़्यादा कह लीजिए कि ज़ुबान की मुरस्साकारी पर ज़्यादा, ज़ुबान की बनावट सजावट पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। लेकिन उन्होंने मौज़ूआत को की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी को मौजू बनाया, जिस सबब इनकी तहरीरें मकबूल आम हुई। वो इंशा परदाजी में मुश्किल अल्फाज के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ थे। वो अपनी बात सादा और आसान और फहम अंदाज में कहते थे। उन्होंने अपने गिरदो नवाह में जो कुछ देखा मिनो अन बयान किया। उनके यहाँ के भी तसन्ना और बनावट नहीं है, यानी कि उनके मज़ामीन में, उनकी तहरीरों में अपने इर्द गिर्द की ज़िंदगी का बिलखसूस बयान है। उनके मज़ामीन के में जो एक ज़िंदगी का हकीकत पसंदाना रवैया बिलखसूस 1857 के बाद के हालात की जो अक्कासी मिलती है उसके मुतालिक के एक जगह में वो ख़ुद लिखते हैं कि जिस महल्ले में हम रहते थे वहाँ जो शाही कला से ताल्लुक़ रखने वाले सलातीन थे उनकी बेगमात रहाइश पज़ीर थी, जो इंतहाई कसम कुर्सी की आलम में, गुर्बत के आलम में ज़िंदगी बसर कर रही थी। ये जब लड़कपन या बचपन या लड़कपन की उम्र से गुज़र रहे थे तो ख़वातीन के साथ अगर बैठे होते और वो ख़वातीन जब अपनी दास्तान सुनाती और दास्तान सुनाते सुनाते जब उनके आंसू रवा हो जाते कि किस तरह से ज़माने ने उनको कह लें कि एक बादशाहत के तख्त से ज़मीन की पिनहाइयों में, पस्तियों में फेंक दिया है, तो ये उन सब को सुनते देखते तो यूँ कह लीजिए कि एक तरह के ये जो वाक़यात इनके यहाँ हम पढ़ते हैं बिलखसूस 1857 के बाद के हालात के पस मंज़र में, वो ऐसे वाक़यात हैं जो इन्होंने बराह रास्त उन ख़वातीन से सुने हैं जिन्हें इन हालात का सामना हुआ। तो यूँ इनकी तहरीरें हकीकत पर मबनी है, उसमें कोई बनावट तसन्ना नहीं है। ये एक ख़ास पहलू है।
ابھی جو ہم ان کا مضمون فاقہ میں روزہ پڑھنے چلے ہیں، یہ بھی ان کے مجموعہ مضامین بیگمات کے عزو میں سے لیا گیا ایک مضمون ہے، جس میں ایک شاہی خاندان کے ایک گھرانے کی زندگی کو موضوع بنایا گیا ہے کہ کیوں کر انہیں زندگی کی مشکلات اور ایسے کرب و اذیت کا سامنا کرنا پڑا جس کا کبھی انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ دیکھیے گا صفحہ نمبر 18، فاقہ میں روزہ، دہلوی تاجدار کے ایک کنبہ کا فسانہ۔ دہلوی تاجدار دہلی سے تعلق رکھنے والے بادشاہ کے گھرانے سے ایک گھر کا قصہ، ایک گھر کے لوگوں کا قصہ۔ جب دہلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی، جب دہلی زندہ تھی، جب وہاں پر مغل حکمران تھے، زندگی میں ایک رونق تھی، ایک شان و شوکت تھی، اور کم و بیش ہر انسان ہر غم ہر فکر سے بے نیاز تھا، اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی، یعنی جہاں پر ایک ہمیشہ چہل پہل رہتی تھی، کاروبار تھا، تجارت تھی، سیاست تھی، تو بس زندگی وہاں پر اپنے پورے جوبن پر دکھائی دیتی تھی۔ لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا۔ تیمور لنگ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ لال قلعہ شاہ جہاں نے جو ہے وہ 17ویں صدی میں بنوایا تھا، جس کی اپنی ایک بڑی شان و شوکت تھی۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کے چھوٹے بھائی تھے، مرزا سلیم بہادر، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانہ سے ایک لونڈی بار آئی اور عرض کیا کہ حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مغموم واپس آئے۔ تو کیا کہہ رہے تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانہ سے، یعنی کہ اندر سے، گھر کے اندر سے ایک ملازمہ ان کے پاس آتی ہے اور انہیں ان کی والدہ کا پیغام دیتی ہیں کہ آپ کو بیگم صاحبہ یاد فرما رہی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے، وہ ظاہر ہے والدہ کا حکم تھا، فوراً دوڑے چلے گئے، لیکن جب واپس آئے تو مغموم تھے، رنجیدہ تھے، افسردہ تھے۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، خیر باشد، مزاج عالی مقدر پاتا ہوں۔ تو کیا وجہ کہ ایک جو ان کے دوست تھے، بے تکلف دوست تھے ان کے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور خیریت تو ہے، آپ کا مزاج میں کچھ ناراضگی ہے، کچھ رنجیدگی کا تاثر ملتا ہے۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں، ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا کہ میں جب افطاری سے کچھ پہلے جو ہے نتن گویا جو ہے وہ کچھ گاتے تھے اور میرا دل بہلتا تھا۔ تو یہ وہ وقت ہے جب والدہ جو ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور یہ تمہارے حرکات و سکنات کچھ مناسب نہیں ہے، تو یہ ان کو ختم کیا جائے، بند کیا جائے۔ بھلا میں اس تفریح عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ عدم کے لحاظ سے قبول تو کر لیا، مگر اس کی پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے، یعنی کہ رمضان کے کچھ دن گزر گئے تھے، کچھ دن رہ گئے تھے۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے لیے یہ پابندی بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ والدہ کے حکم سے سرتابی بھی نہیں، یعنی کہ ان کے حکم کو ٹال بھی نہیں سکتا، لیکن اب وقت کیسے گزرے گا، یہ میرے لیے انتہائی مشکل تر لمحہ ہوگا۔ صاحب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ شام کو افطاری سے پہلے جب مسجد میں تشریف لے چلا کیجیے، عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کی جمگٹے دیکھنے میں آئیں گے،
خدا کے دن ہے، خدا والوں کی بہار بھی دیکھیے۔ تو اس دوست نے کیا کہا جی کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آپ اس طرح کیے کہ افطاری سے پہلے یعنی کہ جو شام کے اوقات ہیں آپ مسجد میں آ جایا کیجیے، وہاں عجیب بہار ہوتی ہے، طرح طرح کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہر طرح کا ہجوم ہوتا ہے وہاں پر، اللہ والے بھی موجود تھے، آپ ان کو ملیں گے، ان کو دیکھیں گے تو آپ یقیناً اس جو وہ محفلیں ہوگی وہاں پر اور جو لوگوں کا ایک ہجوم ہوگا اس میں بہل جائیں گے اور روزہ بھی آپ کا بہل جائے گا، کٹ جائے گا۔ مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا، انہیں یہ تجویز پسند آئی اور دوسرے دن مصحفوں کو لے کر جامع مسجد جا پہنچے، یعنی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دہلی کی جامع مسجد میں چلے گئے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا، جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے ہیں، کئی قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، رات کے قرآن سنانے والے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، کئی مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، دو عالم کسی فقہی مسئلہ پر بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، جب وہ وہاں پر پہنچے تو ایک عجیب منظر تھا۔ کیا منظر تھا؟ جگہ جگہ لوگ ہلکے بنائے بیٹھے ہوئے تھے، مختلف لوگ مختلف مزاج ہم مزاج لوگ مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر محفل ان کی جمی ہوئی تھی۔ کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے تھے، کہیں قرآن شریف سنایا جا رہا تھا۔ رات کے قرآن سنانے والے افراد یعنی کہ رات کی تراویح میں جو حافظ تھے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ کئی مسائل دین پر گفتگو ہو رہی تھی، کہیں پر کوئی ایک حلقہ ایسا تھا جہاں پر علماء جو ہے وہ دین کے مسئلے لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ دو عالم تھے جو کسی جو دینی مسئلے پر، دینی احکامات کے مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور 20 آدمی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ کسی جگہ توجہ اور مراقبہ کا حلقہ ہے، کہیں پر لوگ کہہ لیجئے کہ یاد الہی میں غرق ہیں، اطراف میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہیں اور وہ مراقبے کی حالت میں، وظیفے کی حالت میں اور اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ کہیں کوئی صاحب وظائف میں مشغول ہے، الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے، کہیں پر جو ہے وہ وظائف پڑھے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ مختصر بات یہ ہے کہ مسجد میں کہیں کوئی فارغ بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں تلاوت سنی جا رہی ہے، کہیں سنائی جا رہی ہے، کہیں دینی مسائل سنے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہیں پر اللہ کی یاد میں لوگ غرق ہیں، تو یہ خاص کہہ لیں کہ ایک روحانی جذب و کیف کا عالم ہے، سرور کا عالم ہے۔ تو اس عالم میں یہ وہ ماحول ہے جہاں پر وہ جو ہے وہ خود کو اس کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ جو کہہ لیں کہ وہ نتن گوئیے کی سنا کرتے تھے، وہ بات جاتی رہی اور کہہ لیجئے کہ اللہ کی قربت کا احساس یہاں پر غالب آیا۔ کل جدید لذیذ مرزا کو یہ نظام بہت پسند آیا، وقت بہت لطف سے کٹ گیا، ہر نئی چیز تھی، ہر نئی لذت تھی، ٹھیک ہے نا، پکوان یا کھانوں کے اعتبار سے بھی اور محفلوں کے اعتبار سے بھی۔ اتنے میں افطار کا وقت قریب آیا، سینکڑوں خوان افطاری کرانے لگے اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگی۔ تو کیا ہوا جی، اتنے میں یعنی کہ محفل چل رہی تھی، اتنے میں افطاری کا وقت ہو گیا اور سینکڑوں خوان کئی گھروں سے دسترخوان آئے، کئی طرح طرح کے پکوان آئے جو کہ لوگوں کی افطاری کے لیے تھے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں جو ایک روایت ہے نا کہ مسجد میں افطاری بھیجی جاتی ہے، یہ آج کی روایت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کہہ لیں کہ ہمارے اسلاف کی روایات ہیں جو چلی آ رہی ہیں۔ خاص محل سلطانی سے متعدد خان مکلف چیزوں سے آراستہ روزانہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے، یعنی کہ محل سے بھی بیگمات جو ہے خاص اہتمام کے ساتھ پرتکلف کھانے بنا کر سجا کر جامع مسجد میں بھیجا کرتے تھے۔ یہ ذرا یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس رمضان میں شاہی محل سے، لال قلعہ سے بیگمات، جو مسافر، جو لوگ مسجد میں افطاری کرتے تھے، ان کے لیے طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کے کھانے اور ان کا اہتمام کر کے مسجد میں بھیجا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ قلعہ کی تمام بیگمات اور شہر کے سب عمرا علیحدہ افطاری کا سامان بھیجتے تھے، اس لیے کھانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی
اور مسجد میں ان کی عجیب عجب آرائش ہو جاتی تھی. یہ سب لوگ جب بھیجتے تھے تو کوئی ایک چیز نہیں ہوتی تھی، سینکڑوں ایک ان کی تعداد کئی سو ہو جاتی تھی، اور ہر طرف ایک خوبصورت منظر، ایک روحانی منظر، روحانیت لیے ہوئے، ایک پاکیزگی لیے ہوئے ماحول ہوتا تھا جس میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے. مرزا کے دل پر اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا، اور اب وہ روزانہ مسجد میں آنے لگے. تو مرزا سلیم جو تھے جی اس پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ محفل سے بڑے متاثر ہوئے، اور ان کا اس میں جی لگ گیا، اور وہ روزانہ یہاں پر تشریف لانے لگے. گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اوپر شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا. وہ کیا دیکھتے ہیں جی کہ فقیروں میں سحری کا کھانا، ٹھیک ہے، رات کا کھانا جو ہے، اور اسی طرح سے جو درویشوں کی خانقاہیں ہوتی تھی وہاں پر، یعنی ان کے جو درویش لوگ یا فقیر لوگ جہاں پر ٹھہرتے تھے وہاں پر بھی کھانے پہنچائے جاتے تھے، اور ان کی جو اللہ والے تھے ان کی خدمت کی جاتی تھی. مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شاہ زور نومری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بتکلف شریک ہوا کرتے تھے. مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شاہ زور تھے جو نومری کے سبب چھوٹی عمر تھی ان کی، وہ اپنے ماموں کے ساتھ جو ہے وہ ان محفل میں شریک ہوتے تھے، مسجد میں جایا کرتے تھے. اب کہانی کیونکہ مرزا شاہ زور ہی آگے سنائیں گے تو لہٰذا یہ ذرا تمہیدی گفتگو، یعنی کبھی تک جو مسجد کا ماحول ہے، منظر ہے، وہ سارا وہ ہے جو مرزا شاہ زور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا، اور ایک وہ وقت ہے کہ دہلی زیر و زبر ہوگی، تباہ و برباد ہوگی. یعنی ایک وہ وقت تھا جب یہ اہتمام ہوتے تھے، اور ایک پھر وہ وقت ہے جب 1857 کے بعد کہ دہلی زیر و زبر ہوگی، تباہ و برباد ہوگی. کلا برباد کر دیا گیا، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیک بات ماما گیری کرنے لگی، کلا کی رونقیں ختم ہوگی، کلا برباد ہو گیا، انگریزوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا، گھروں کو اجاڑ دیا گیا. اور بیگمات جو تھی، یعنی کہ جو انتہائی عزت دار خواتین تھی کلا کی، لال کلا کی، وہ ماما گیری ملازمت کرنے لگی. یہ دیکھیے آسمان کیسے رنگ بدلتا ہے کہ وہ لوگ جو کل کے بادشاہ تھے آج لوگوں کے گھروں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہوگی، برباد ہوگی. اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا. وہ بیان کرتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب وہ مرزا سلیم کے ساتھ گئے تھے، اور ایک وقت وہ آیا جب انہیں ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا، جب انگریز جو ہے وہ دہلی پر مکمل قبضہ کر چکے تھے. کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہی روٹیاں پکا رہے ہیں، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، گھاس کے انبار لگے ہیں، اور شاہ جہاں کی خوبصورت بے مست مسجد استبل نظر آتی ہے. کیا کہتے ہیں ایک بار پھر جب جانے کا اتفاق ہوا رمضان میں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے، وہاں پر جو انگریز سپاہی تھے یا جو ان کی فوج تھی وہ وہاں پر روٹیاں پکا رہی، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں، گھوڑوں کے دانوں کی صفائیاں کی ہو رہی ہیں، ان کے لیے چارہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور شاہ جہاں نے جو ایک انتہائی خوبصورت اور بے مثال مسجد بنائی تھی، اب استبل کا منظر نظر دکھا رہی ہے، جہاں پر ہر طرف گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، ان کی خوراک اور ان کا اہتمام ہے. جب مسجد واگزاشت ہو گئی، جب مسجد کا قبضہ چھڑا لیا گیا، یا انگریزوں نے مسجد مسلمانوں کے دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دی، اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر، تو رمضان کے مہینے میں پھر جانا ہوا. اب یہ مسلمانوں دہلی کے تباہ ہونے کے بعد جب مسجد مسلمانوں کے حوالے کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے شاہ زور جو ہے مرزا شاہ زور وہاں جاتے ہیں، تو وہ منظر بیان کر رہے ہیں. دیکھا کہ چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، 2-4 قرآن شریف کا دور کر رہے ہیں، اور کچھ اسی پریشان حال میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں. افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیو بانٹ دیے. چند کھجوریں جو ہے وہاں پر تھوڑا سا اہتمام جو ہے وہ افطاری کا وہاں دیکھنے میں آیا. کسی نے ترکاری کے قطرے تقسیم کر دیے، کچھ ٹکڑے تھے وہ تقسیم کیے. نہ وہ اگلا سا سما، نہ وہ اگلی سی چہل پہل، نہ وہ رونقیں تھی، اور نہ وہ لوگوں کی جو چہل پہل ہوتی تھی دکھائی دی، نہ وہ پہلے کسی شان و شوکت. یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے چند لوگ جمع ہو گئے ہیں.
تو کیا کہتے ہیں جی کہ فلک کے مارے یعنی کہ آسمان کا قہر جن پر ٹوٹ پڑا، آسمان سے مصیبتیں جن پر ٹوٹ پڑی، وہ چند لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں اور عید رفتہ کی تصویر کی کہہ لیں کہ وہ عجب تصویر کشی ہے کہ ایک منظر وہ تھا جب وہاں پر آبادیاں تھی، اور ایک وقت منظر یہ ہے جب وہاں پر سب کچھ الٹا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا جب مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں، انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان مسجد میں نظر ہی کم آتے ہیں، تو اب ایک زمانہ وہ آ گئے جب لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں اور مسجدوں میں کم جاتے ہیں۔ غریب غربا آئے تو ان سے رونق یا خاک ہو سکتی ہے، پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے، کہ ایک وقت اب یہ آ گیا ہے کہ لوگ انگریزوں کی جو ہے وہ عملداری میں انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہی کے طور طریقے اپنائے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب وہاں پر پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے یا صاحب حیثیت لوگ نہیں آئیں گے تو مسجد کی رونق بالخصوص رمضان میں کیسے بڑھے گی؟ غریب غربا آتے ہیں بیچارے اور ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی ہے؟ وہ ظاہر زمانے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، پھر بھی غنیمت ہے، پھر بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مسجد آباد ہے، کہ مسجد آباد ہوگی، وہاں پر نماز کا قرآن کی تلاوت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ کل دوبارہ یہی سے پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد رضا شاہ زور اپنی داستان کیا سناتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔